बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद सिद्दीक अलियार। आज हमारा PS सेकेंड ईयर का तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है जी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खारजा पॉलिसी और इसके बुनियादी असूल। बुक्स के हिसाब से अगर देखें तो कुछ जो किताबें हैं उन पर है ये चैप्टर नंबर 11 और कुछ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 10। असल में जो पुरानी किताबें थी उनमें ज़्यादातर 10 चैप्टर काउंट किए गए, 10 चैप्टर भी शामिल किए गए, लेकिन एक चैप्टर तहफ़्फ़ुज़ नस्मा के हवाले से जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको ऐड किया था। तो बुक की कुछ पुरानी बुक्स पर ये चैप्टर नंबर 11 है और कुछ बुक्स पर चैप्टर नंबर 10 है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, असल में हमारा जो मकसद है वो है हमारा टॉपिक। आज का लेक्चर होगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर में खारजा पॉलिसी, इसके बुनियादी असूल, इसके मकासद, इसकी कौन कौन सी मतलब इसकी यूज़ कहाँ पर होता है खारजा पॉलिसी का, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो खारजा पॉलिसी का जो बुनियादी और मेन मकसद है वो तब पता चलेगा जब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब ये होता है बारूनी ममालिक के साथ तल्लुकात, या लिखा हुआ भी है बारूनी ममालिक से तल्लुकात कायम करना, इनको फिरोग देना और कौमी मफाद के असूल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दाम करना। असल में जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ अपने खारजी तल्लुकात या खारजा तल्लुकात इस्तवार करता है, उसका मेन और सबसे अहम मकसद होता है वो ये है कि अपने मुल्की मफादात को उजागर करना। दोस्ताना तल्लुकात या किसी भी मुल्क के साथ जब हमारे तल्लुकात इस्तवार हो जाते हैं तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये देखी जाती है कि हमें दूसरे मुल्क से कितने मफादात हासिल होते हैं। मुल्की मफादात को सबसे पहले रखना है, इसके बाद कोई और बात है। इसका असल मेन मकसद भी यही होता है खारजा पॉलिसी कायम करने का कि मुल्की मफादात को उजागर करना। इसके बुनियादी असूल पुरअमन बकाए बामी, गैर जामदारियत, दो तरफा तल्लुकात, अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल, हक़ खुदरादियत की हमायत, आलमी इस्लाम का इत्तेहाद, तख़फ़ीफ़ असला की हमायत, नस्ली इम्तियाज़ का खात्मा, अमन व अश्ता का फ़िरोग़, हमसाया ममालिक से तल्लुकात, और लास्ट पर जो हमारा है बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई ताउन। इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम कंटेंट्स को हम डिफाइन करेंगे आज के लेक्चर में। डेफिनेशन हमने पढ़ ली। इसके बाद हमारा जो मेन और पहला कंटेंट्स है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल का, वो है पुरअमन बकाए बामी। कंटेंट्स पर अगर हम देखें तो बकाए बामी यानी बका, दूसरों के फिरोग और आपस में ताउन को ज्यादा से ज्यादा उजागर करना। पाकिस्तान आज़ादी, खुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला का एहतराम करता है। पाकिस्तान चूँकि 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ाद होने की बुनियाद पर हमेशा पाकिस्तान ने आज़ादी और खुद मुख्तारी को खुद भी माना और दूसरों की आज़ादी और खुद मुख्तारी का हमेशा से एहतराम किया, और इक़्तिदार आला यानी इक़्तिदार में जो बंदा है उसको हमेशा अपने दिल से तस्लीम किया। हमेशा से पाकिस्तान ने अपने अमन, अपने फिरोग, अपने मफादात के साथ साथ दूसरों के मफादात, उसको कभी नजरअंदाज नहीं किया। दूसरों की आज़ादी को कभी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, दूसरों के हक को मारने की कभी कोशिश नहीं की। जैसे पाकिस्तान
اپنے آپ کو آزاد مملکت، آزاد اسٹیٹ، آزاد ریاست سمجھتا ہے، ایسے وہ تمام دوسرے ممالک کو بھی ان کے حق خود ارادیت، ان کے بقائے بامی، ان کے تعاون کو اجاگر کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، اور ہر ملک کی یا اپنے ملک کی یا دوسرے ممالک اقتدار اعلیٰ کا ہمیشہ سے تہ دل سے پختہ یقین سے اس کا احترام کرتا ہے۔ دوسرے پوائنٹ پہ آئیں، غیر جانبداریت، اس سے مراد کیا ہے؟ جانبدار ہو جانا، یعنی کسی ایک بات پر ڈٹ جانا، مثال کے طور پر کسی کی فیور میں ہو جانا اور دوسرے کی مخالفت کر دینا۔ لیکن پاکستان کبھی بھی اپنے تمام مفادات کو کسی ایک کی خاطر یوز نہیں کرتا۔ تو مطلب کیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی اسلام میں اتحاد قائم کرنے والا واحد ملک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے مفادات کو کبھی ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی ہمیشہ سے کسی ایک ملک کسی ایک بلاک کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان نے تو ہمیشہ سے ہی تمام ممالک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کے حق میں، اگر دونوں ممالک کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی فساد برپا ہو جاتا ہے یا کسی میٹر پر کوئی کنفلکٹ اجاگر ہو جاتا ہے، تو پاکستان نے کبھی کسی ایک ملک کی فیور میں بات نہیں کی۔ ہمیشہ سے دو ممالک کے درمیان جن میں کنفلکٹ ہو، یعنی جن میں تصادم برپا ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے باہمی مشاورت اور مذاکرات کے ذریعے ان کی لڑائی جھگڑے، ان کے تنازعات کا حل باہمی مشاورت سے نکالا ہے۔ تیسرے کنٹینٹس میں آئیں، تیسرے پوائنٹ میں آئیں تو دو طرفہ تعلقات، یہ پوائنٹ غیر جانبداریت، دو طرفہ تعلقات اصل میں سیم ٹو سیم۔ دو طرفہ تعلقات سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ دو ممالک کے درمیان یا دو فراقین کے درمیان مفاہمت کی راہ پیدا کرنا، مفاہمت کی فضا پیدا کرنا، تعاون کی فضا پیدا کرنا، مدد کرنا۔ جیسے پاکستان نے کئی بار انڈیا والوں سے، بھارت والوں سے مسئلہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے، اس کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے کئی بار مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔ یعنی پاکستان ہمیشہ سے دو طرفہ تعلقات کی پالیسی کو اپناتا ہے۔ دو طرفہ تعلقات کی پالیسی کو اپنانے سے مراد یہ ہے کہ دو ممالک کے درمیان ہمیشہ سے بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ہمارے پاس اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرنا۔ پاکستان جب سے اقوام متحدہ کا رکن بنا، اقوام متحدہ کی رکنیت کی، تب سے لے کر آج تک ہمیشہ سے پاکستان نے اقوام متحدہ کے بنائے ہوئے تمام چارٹر اس پر پختہ دل سے عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ فار ایگزامپل، جب مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو مسئلہ جب اقوام متحدہ میں گیا تو انہوں نے کہا، جو ہمارا مین ادارہ تھا اقوام متحدہ کا، کہ پاکستان اور بھارت والے اپنی افواج جو ہے وہ وہاں سے نکالیں، وہاں سے اپنے قبضے چھوڑ دیں۔ اب پاکستان نے تو اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرتے ہوئے اس کو مان لیا اور اپنی افواج وہاں سے نکال دی، لیکن بھارت والوں نے دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، مزید افواج کشمیر کے اندر انٹر کر دی اور کشمیر پر اپنے قدم جما لیے۔ جب بھی اقوام متحدہ نے کوئی بھی چارٹر بنایا تو پاکستان نے ہمیشہ اس کے تمام چارٹر، اس کے تمام رول، اس کے تمام آرڈر کو پختہ دل سے، تہہ دل سے ماننے کی کوشش کی۔ 5th پوائنٹ ہمارے پاس ہے حق خود ارادیت کی حمایت کرنا۔ یہاں سے بات واضح ہوتی ہے حق خود ارادیت کی حمایت، یعنی اپنا حق خود مانگنا۔ ہر بندے کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بات کر سکتا ہے۔ پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں 1973 میں
حق خود ارادیت کے بارے میں واضح طور پر بات کی گئی ہے۔ آرٹیکل 8 سے لے کر 29 تک حق خود ارادیت یعنی فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں۔ حق خود ارادیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے حق کے لیے بات کر سکتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ان ممالک کا ساتھ دیا جو اپنا حق خود مانگنے کے مجاز ہوتے ہیں، یعنی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہر بندے کو، ہر ملک کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کی مکمل اجازت ہونی چاہیے۔ ان کو وہ تمام رائٹس ملنے چاہیے جو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اب 6 پوائنٹ ہے عالم اسلام کا اتحاد۔ پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پر، نظریہ پاکستان جو تھا اصل میں نظریہ اسلام تھا، اور پاکستان کی تاریخ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان میں جتنے بھی قوانین بنے وہ سارے کے سارے اسلام کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا جو قرآن اور سنت سے متصادم ہے۔ اسی طرح سے پاکستان نے عالمی اسلام یعنی پوری دنیا میں اتحاد کو قائم کرنے کے لیے بہت اہم کارنامے سر انجام دیے، جن میں عراق جب یہ دونوں جنگیں ہوئی تھی عراق اور ایران کے درمیان، تو ان میں اتحاد کرنے میں سب سے پہلے عالم اسلام میں پاکستان نے ہی اہم رول پلے کیا، ان کا آپس میں اتحاد قائم کرنا ہے۔ دوسری بات، کویت عراق تنازع ہوا، اس میں بھی پاکستان نے ان دونوں ممالک کے درمیان اتحاد کی راہ ہموار کی۔ تیسری بات ہم کریں تو مشرق وسط کا مسئلہ جو ہوا اور افغانستان کی آزادی کا جب مسئلہ کریٹ ہوا تو پاکستان نے سب سے پہلے ان میں مفاہمت، ان میں اتحاد کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا۔ اب 7واں پوائنٹ ہمارے پاس ہے تخفیف اسلحہ کی حمایت۔ تخفیف اسلحہ کی حمایت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ایک تو از خود کبھی اسلحہ کی دوڑ میں نہیں پڑا، اور نہ ہی یہ جو ایٹمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ شامل ہونے یا کسی ملک پر اپنی ایٹمی طاقت کو منوانے کے لیے کبھی بھی شریک نہیں ہوا۔ ہمیشہ سے جب ایٹمی جنگوں کا اعلان ہوا، ہمیشہ سے جب ایٹمی جنگیں ایک دوسرے ممالک کے ساتھ جب ایٹمی جنگوں کا آغاز ہوا تو پاکستان نے کیا کیا کہ عالم اسلام اور دنیا میں امن کی فضا کو قائم کرنے کے لیے، امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ مسئلے کا جو حل ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے، ایٹمی پاور کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اب 8واں پوائنٹ ہمارے پاس ہے نسلی امتیاز کا خاتمہ۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نسلی امتیاز جیسے اسلام میں تھا، جب دین اسلام آیا، اس سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے ہمیں ایک بات کا درس دیا ہے کہ اسلام میں تمام لوگ برابر ہیں، ایکول ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی برتر مقام، کسی کا برتر مقام ہے تو آن دی بیسس آف تقویٰ ہو سکتا ہے، ادروائز۔ تو جب اسلام نسلی امتیاز کا خاتمہ اس کا درس دیتا ہے تو پاکستان کا جو رول ہے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے تمام رولز ہیں، اس میں بھی یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ پاکستان نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے ہمیشہ سے سرگرم رہا ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ، نمیبیا اور روڈیشیا میں سیاہ فام لوگوں کے لیے آواز اٹھائی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو سیاہ فام لوگ تھے جنوبی افریقہ کے اور دیگر جو ممالک بتائے گئے ہیں روڈیشیا وغیرہ کے، ان کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا تھا، ان کو کوئی بندہ فنڈامنٹل رائٹس ان کو
پرووائڈ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ سیاہ فام تھے. لیکن پوری دنیا میں ہول آف دی ورلڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جس نے ان تمام لوگوں کے حقوق کے لیے بات کی. کیونکہ ہمارا اسلام دست دیتا ہے, ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اسلام میں اگر کوئی کسی بندے کا مقام دوسرے بندے سے برتر ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. باقی جتنے بھی مسلمان یا جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ ایکویلٹی کی بنیاد پر پیدا ہوئے. ہاں اگر کوئی تقوی کی بنیاد پر زیادہ ہے کہ کوئی اللہ کو زیادہ ماننے والا ہے, جو اللہ کے زیادہ قریب ہے, تو اس کا اپنا مقام ہے. اب پوائنٹ نمبر 9 ہے ہمارے پاس امن و اشتراک کا فروغ. پاکستان نے ہمیشہ امن کا داعی رہا ہے, امن کی دعوت دی ہے. پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان نے کبھی بھی امن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی. تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول بنائے گئے ہیں ان میں امن اور اشتراک کا جو فروغ ہے اس کو بھی لازمی طور پر شامل کیا گیا ہے. اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جتنے بھی اصول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آن دی بیسس آف مطلب ملکی مفاد کی بیسس پر, ملکی مفاد کو اجاگر کرنے کی بنیاد پر. اب پاکستان چونکہ ایک ایسا ملک تھا جو اتحاد کی رائیں ہموار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, جو ایکویلٹی کی بنیاد پر بنایا گیا تھا, جس کے مطابق تمام لوگوں کو حقوق پرووائڈ کیے جانے تھے. تو اسی وجہ سے اس کے جو خارجہ پالیسی بنائی گئی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں, تو امن اور اشتراک کے فروغ کا ایک پوائنٹ اس میں شامل کیا گیا. پاکستان نے سامراجی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائی. مطلب پاکستان نے ہمیشہ جو ظالم تھا اس کا ساتھ نہیں دیا, مظلوم کا ساتھ دیا, اور ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ سے پاکستان نے متعدد طریقے چلائیں اور ان طریقوں کا ساتھ بھی دیا, اور مظلوم اور مغلوب عوام کی ہمیشہ سے اس نے ہیلپ کی. اب پوائنٹ نمبر 10 ہے ہمارے پاس ہمسایہ ممالک سے تعلقات. جیسے یہ سارا ہم نے ٹاپک ہی آج پڑھنا ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے, تو یہ سارا کا سارا خارجہ پالیسی کی استوار جب کی جاتی ہے بیرون ممالک کے ساتھ تو اپنے ملکی مفادات کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے. اب پاکستان نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے اہم رول پلے کیا. پاک بھارت اس کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات, پاک ایران کی تعلقات, پاک افغانستان تعلقات. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جن ممالک کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے, پاکستان نے ہمیشہ سے ان کو پختہ دل سے مانا بھی, اور ان کی تمام جتنی بھی ان کے بنیادی اصول تھے, جو پوائنٹس بنائے گئے تھے, جو ایک دوستانہ دو ممالک کا جو دوستانہ تعلقات ہوتا ہے نا, اس کے کچھ بنیادی رولز بنائے جاتے ہیں تاکہ ان رولز پر عمل درآمد کیا جائے اور ان کی وائلیشن نہ کی جائے. اور پاکستان نے کبھی بھی اپنے دوستانہ ممالک جتنے بھی دوست ممالک ہیں ان کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن کی کبھی وائلیشن نہیں کی. پوائنٹ نمبر 11 ہے ہمارے پاس, یہ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے ٹاپک کا, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بین الاقوامی اور علاقائی تعاون. پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی اور علاقائی, ملکی, بین الاقوامی اور اپنے علاقائی سطح پر ہمیشہ سے تعاون کی تنظیموں پر عمل درآمد کیا. پاکستان تمام بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کا سرگرم رکن رہا. جو بھی علاقائی تنظیم بنی یا کوئی بین الاقوامی تنظیم بنی تو پاکستان ہمیشہ سے اس کا سرگرم رکن رہا. فار ایگزامپل کون کون سی ایسی تنظیمیں تھیں جس میں پاکستان نے سرگرم ہو کر جوش و خروشی سے اس کا رکن بنا. پاکستان ہمیشہ عالمی امن کے قیام کے لیے مختلف تنظیموں کا رکن بنا. ان تنظیموں میں سب سے پہلے ہم دیکھیں تو اقوام متحدہ اور اس کے غیر وابستہ ممالک کی جو تنظیم ہے, پاکستان اس کا بھی رکن بنا. اسلامی کانفرنس کی جو تنظیم ہے پاکستان نے اس کی بھی رکنیت حاصل کی. اقتصادی تعاون کی جو تنظیم تھی پاکستان اس کا بھی رکن بنا. اور لاسٹ پہ ہے سارک بھی اس میں شامل ہے. اب سارک کیا ہے؟
ان تمام تنظیموں کی تو سمجھ آ رہی ہے. ساتھ اس سے مراد یہ ہوتا ہے یہ ایک جتنے بھی اسلامی ممالک تھے نا اس کی رکنیت والے ان کو سار کے نام سے ایک تنظیم کا نام دیا گیا. سار کو اگر اسٹینڈ فارغ کا دیکھیں تو سار کا مطلب ہوتا ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ریجنل کارپوریشن. اب اس کا مقصد یہ تھا اس میں جتنے بھی اسلامی ممالک شامل کیے گئے تھے وہ اس وجہ سے کیے گئے تھے کہ اگر کسی ملک کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو جتنے بھی ممالک ہوں گے اسلامی ممالک وہ مل جل کر اس کا حل نکالیں گے, اس کا تعاون کریں گے, اس کی مدد کی جائے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ خواجہ پولیسی تھی, اس کی ڈیفینیشن اور اس کے بنیادی اصول. ان تمام کو پڑھا اور مین جو مدعا تھا جو ہمارا مین مقصد تھا وہ بات اس کو سمجھنا تھا کہ خواجہ پولیسی کا مقصد کیا ہوتا ہے. ہر ملک کی ایک خواجہ پولیسی بنائی جاتی ہے, اس کے چند بنیادی اصول بنائے جاتے ہیں. اصول کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ اب سب سے پہلے جو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی خواجہ پولیسی بنانے کا وہ مقصد یہ ہوتا ہے اپنے ملکی مفادات کو اجاگر کرنا. اب پاکستان یا دوسرے ممالک کی اگر بات کریں تو کوئی بھی ملک جب دوسرے ملک سے اپنے دوستانہ تعلقات استوار کرتا ہے اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے ملکی مفادات کو اجاگر کرنا. اگر ایک ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ جب تعلقات استوار کرے تو وہاں سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو وہ کیا اس کی رکنیت چھوڑ کر جب دوسرے ممالک کسی اور ملک کے ساتھ اس کو بہتر مفادات حاصل ہو تو وہ اس کی رکنیت حاصل کر لیتا ہے. جیسے بھارت تھا پہلے, پاکستان اور بھارت کے درمیان جب دوستانہ تعلقات پہلے قائم ہوئے تھے تو کیا تھا کہ بھارت والے پاکستان کو کوئلہ پرووائڈ کرتے تھے اور پاکستان سے نمک وصول کرتے تھے. لیکن بعد میں جب بھارت والوں نے کوئلہ دینے سے انکار کر دیا تو پھر پاکستان نے ان سے زیادہ کس کو ترجیح دی؟ پاک چین کو, کیونکہ پھر کوئلہ پرووائڈ کیا آپ کو چین والی. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تک تھا.